बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन तो सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ज़रा सियासत से हटकर वीडियो है जी। कुछ बातें, दो तीन किस्से इसमें बयान करूँगा। ओरिजिनल किस्से हैं बिल्कुल, लेकिन जगह कोशिश करूँगा कि उसको अवॉइड करूँ। क्यों, पर्देदारी भी कोई चीज़ होती है। इस वजह से मैं सिर्फ आपको इशारतन नज़दीक करीब तरीन जो शहर होगा उसका मैं हवाला दूंगा। एक वाक़या मेरे दादा अबू की ज़िंदगी का, एक मेरे वालिद साहब के दोस्त का, एक मेरा ज़ाती वाक़या। तीनों अहम हैं, लेकिन इस वक्त के मौजूदा हालात, अरशद शरीफ का कत्ल और खुदा की मदद या खुदा के नेक बंदे किस तरीके से वो ज़िंदा रहते हैं, इसके मतलब बात करूँ। बात सबसे पहले जो शुरू करूँगा वो अल्लामा इकबाल की एक उनकी बात से बात शुरू करूँगा। मेरे दादा अबू जो थे वो अहमद शाह बुखारी पतरस, अदब का उनको शौक़ था, लिखने पढ़ने का शौक़ था। उनके पास वो नौकरी करते थे। फिर उसके बाद वो रज़मक चले गए और उनको ब्रांस मेडल जो है वो मिला, जिसकी वैल्यू इतनी है कि अगर आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस मेरिट अपना उसको मेडल को देखे तो उनका जो गवर्नर है वो उसको खड़ा होकर सल्यूट करेगा। वो मेरे पास महफूज पड़ा हुआ। बात यह है जी कि अल्लामा इकबाल के अहमद शाह बुखारी पतरस जो हैं उनके साथ तल्लुकात थे। दादा अबू मेरे उनके पास काम करते थे। वो उन्होंने को रुका दिया उनको कि जाएं आप जाके ये पैगाम मेरा अल्लामा इकबाल तक पहुंचा दें। अब मेरे दादा अबू को इस बात का शौक़ हुआ कि अल्लामा इकबाल से मुलाकात हो जाएगी। वो उन्होंने उनका लिफाफा लिया, लेकर वो चले गए। वहाँ गए, उनके घर पर गए। अब मैं इतना कन्फर्म तो नहीं कर सकता कि वो लाहौर गए या सियालकोट गए, लेकिन मेरे ख्याल लाहौर वाले मकान था या जहाँ सियालकोट थे उस वक्त वो गए उनके पास। तो वहाँ से वो जनाब उनके घर पहुँचे। सर्दियों के दिन थे, चादर उन्होंने टांगों पर ली हुई थी। पाँव उन्होंने ये जिसको पंजाबी तसला बोलते हैं, कढ़ाई बोलते हैं, इसके अंदर गर्म पानी के रख के पाँव उसमें रख कर बैठे हुए थे। वो बैठे, जाके मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा जी कि मुझे आपसे मिलने का शौक़ है, बाकी ये पैगाम है अहमद शाह बुखारी पतरस साहब का। बोलते कम थे वो, तो उन्होंने जनाब वो लिफाफा लिया, पढ़ा। पढ़ने के बाद 2-3 मिनट खामोश रहे। फिर उसके बाद उनसे खैर खैरियत दरियाफ्त की, पूछा और कोई काम। अब वो बड़े शायर थे, तो दादा अबू मेरे कहते कि मैंने उनसे ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं की, खैर पूछा, उनको गौर से देखता रहा। तो उसके बाद मैं उठकर आ गया। फिर एक दफ़ा मुझे शौक़ हुआ तो मैंने सोचा कि आज फिर जाकर मुलाकात करके आता हूँ। वो उस वक़्त फैसलाबाद के नज़दीक एक जगह थी, वहाँ पर रहते थे। वहाँ से वो जनाब लाहौर पहुँचे। जब लाहौर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अल्लामा इकबाल साहब के मतलब पता किया, तो उन्हें पता चला कि वो इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो वहाँ से वो गए, पूछा कि उनकी कब्र कहाँ पे है। तो वो जो आदमी था जो लेकर गया, वो तांगे वाला था या जो भी था, उस वक्त तांगे ही चलते थे। तो उसने कहा जी वो बादशाही मस्जिद के बाहर उनका मज़ार है जी, अभी बिल्कुल कच्चा है। यानी वो कब्र जो थी वो अभी पक्की नहीं बनी थी, उस वक्त सिर्फ ऐसी कब्र बनी हुई थी मट्टी वाली। तो दादा अबू मेरे वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा चादर पड़ी हुई थी, उसके ऊपर पत्थर पड़े हुए थे। दादा अबू मेरे कहते हैं कि मैं फातिहा खानी के लिए मैंने हाथ उठाए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि एक वक़्त था कि जब ये आदमी अपनी शायरी से पूरी दुनिया को हिला सकता था। एक शेर कहता था, उसमें असर होता था, लोग इस बात पर बड़े गौर व खौद करते थे, एक उमंग पैदा होती थी। आज ये बंदा कब्र के नीचे और ये चादर भी नहीं उठा सकता ऊपर से। कहते अभी मैं ये दुआ भी मांग रहा हूँ और ये मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया। इतनी में हवा आई, ज़ोरदार हवा आई, पत्थर भी गए, चादर भी उड़कर साइड पर चली गई। कहते मुझे कपकपी तारी हो गई जब ये मैंने मंजर देखा। उसके बाद फिर खैर मैंने कहते दुआ मुकम्मल की। दुआ मुकम्मल करने के बाद मैंने वो चादर ऊपर दी, पत्थर उठाकर वैसे ही ऊपर रखे और उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। अब उनके मतलब बहुत सारे किस्से वाक़यात हैं।
وہ اللہ کے ولی تھے، وہ ان کو جو اشعار آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے، اور یہ سب دنیا جانتی ہے کہ ان کے شعروں میں اتنا دم کیوں تھا۔ یہ ایک قصہ تھا جی جو اوریجنل آن ریکارڈ میں پہلے بھی بیان کیا، لیکن وہ پنجابی کے اندر کیا، آج میں نے ذرا اس کو اردو کے اندر یہ 3 قصے جو ہے بیان کروں۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ بہاولپور کے نزدیک ایک جگہ ہے، چھوٹا سا شہر ہے، اس میں 3-4 لوگ تھے رہتے ایک ہی نام کے۔ اس میں ایک بڑا نامی گرامی آدمی تھا، اس نے گاڑی خریدی، گاڑی خریدنے کے بعد وہ شہر لے آیا، تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، یہ جو ہوتے ہیں ٹپری باز جن کو بولتے ہیں، ان کا ایک بچہ تھا۔ اس بچے نے ان کی گاڑی پہ پتھر مار دیا اس آدمی کے۔ جب اس نے پتھر مارا تو اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے کہا میں اور میری گاڑی پہ یہ بچہ پتھر مارے، وہ بھی ٹپری باز یعنی غریب آدمی کا بچہ۔ تو اس نے اپنی جیب سے اس وقت جب صدر ایوب کا دور تھا، اس وقت اس نے 5 روپے نکالے۔ اب اس وقت کے 5 روپے، اس وقت کے پیسے کی ویلیو اور آج کے حساب سے لگا لیں تو کتنے پیسے بنتے گے۔ اس نے کہا یہ لو بیٹا، تم گاڑی کے ساتھ ریس لگاؤ گے۔ بچے کی عمر تھی 4 سال ہو گئی یا 3 ساڑھے 3 سال۔ یہ میرے والد صاحب نے قصہ بتایا، ان کے وہ دوست تھے، وہ جو شخص جس کا میں یہ قصہ بیان کروں اچھے دوست تھے۔ اور پھر ہوا کیا جی کہ وہ بچہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا، اس نے چیلنج قبول کیا، وہ بھاگنے لگا۔ اس نے گاڑی اپنی آہستہ کر لے کے روک لی۔ بچہ جب گاڑی سے تھوڑا سا آگے نکلا تو اس نے ایک دم گاڑی تیز کی اور گاڑی تیز کر کے اس کے اوپر چڑھا دی۔ پھر اس کے بعد اس کو ریورس کیا، پھر اس کے اوپر چڑھائی۔ وہ بچہ ملیا میٹ ہو گیا، زمین کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب وہ جو لوگ تھے جن کا وہ بچہ تھا، انہیں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اتنے طاقتور شخص کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ مقابلہ کرنے کے بعد وہ اس پر کوئی پرچہ کرواتے یا کچھ کرتے، لیکن فریاد خدا بندی انہوں نے کی، اور فریاد خدا بندی کے اس وقت مقبولیت کا وقت تھا، وہ قبول ہو گئی۔ اسی نام کا ایک اور شخص تھا، جس آدمی نے یہ فیل کیا تھا، اسی نام کا ہم نام ایک اور آدمی تھا، وہ بھی مالدار آدمی تھا۔ اس کے ساتھ لگتی تھی۔ کوئی قتل ہو گیا اس شہر کے اندر، اور اس شہر کے اندر جب قتل ہوا تو وہ قتل جو ہے اس پر ڈال دیا گیا، ناجائز قتل۔ وہ انویسٹیگیشن ہونی شروع ہوگی، انویسٹیگیشن ہوتے ہوتے جناب وہ جو بھی ہوا، سیاسی طور پر ہوا یا جو بھی کیا گیا، اس کو جناب وہ اس گرفت کے اندر آ گیا، اور پھر اس کے بعد کیس چل پڑا۔ کیس چلا تو اس کو جناب جیل ہو گئی۔ اس کے بعد عدالت کے اندر جو فیصلہ ہوا، جو ایویڈنس پیش کیا گیا، اس کے تحت اس کو سزائے موت ہو گئی۔ بہادر آدمی تھا، دلیر آدمی تھا، شہر کے لوگ اس سے ڈرتے تھے، پاورفل آدمی بھی تھا۔ اور اس کے بعد ہوا جی کہ اس کی بیٹی صدر ایوب کے پاس گئی۔ صدر ایوب اب رحم 2 دفعہ مطلب کہ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کی صدر ایوب نے اس کو جواب نہ دیا، لیکن اس کی اپیل مسترد کر دی۔ وہ کچھ دن پھر اپنے باپ کے ساتھ آ کر ملی تو وہ رونے لگ گئی۔ جب رونے لگی تو اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا، شیروں کے بچے روتے نہیں ہیں، مجھے میرے کسی جرم کی سزا ملی ہے، مجھے آپ نہ اپیل کرو نہ کچھ اور کرو، مجھے سزائے موت ہونی ہے۔ خیر وہ بیٹی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ پھر دوبارہ ری اپیل کی۔ اس نے اپیل کرنے کے بعد پھر وہ صدر پاکستان جو اس وقت کے صدر ایوب خان تھے ان کے پاس چلی گئی، اپنے باپ کا حوالہ دیا، سارا کچھ دیا، لیکن صدر ایوب نے اس کو ایک جواب دیا۔ اس نے کہا بیٹا، میں بہت دفعہ میں نے چاہا کہ میں اپنے اس دوست کو بچا سکوں، میں رحم کی اپیل پہ دستخط کروں، لیکن جب میں یہ سوچ کر گھر جاتا ہوں کہ اچھا آج نہیں صبح کروں گا، تو رات کو ایک بچہ آ کر میری چھاتی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اگر تو نے اس کو معافی دی تو میرا خون تیرے سر ہوگا اور روز قیامت میرا ہاتھ تیرے گریبان پر ہوگا۔ وہ بچہ جب مجھے یہ کہتا ہے میرے ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں۔ یہ اوریجنل واقعہ جی، بالکل۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو میں مختصر کر کے بیان کر کے، وہ دوسرا قصہ جو ہے ذرا تھوڑا سا لمبا ہے۔ جب وہ سزائے موت اس کو ہو گئی، اس نے 65 دفعہ ناظرہ قرآن پاک جیل کے اندر پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، نماز 5 پہلے وہ نہیں پڑھتا تھا، پھر وہ نماز پکی پڑھنی شروع کر دی اس نے جیل کے اندر،
استغفار کرتا رہا، اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا. پھر ایک وقت آ گیا جی جس دن اس کو سزائے موت دینی تھی. اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ چلا وہ پھانسی گھاٹ کی طرف. جس شخص نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، تارا مسیح، وہ شخص اس کو پھانسی دینے آیا تھا. اس نے جو الفاظ استعمال کیے ایز اٹ از، پنجابی کے اندر میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں. اس نے کہا چوڑیا پیچھے ہٹ جا، مینو ہاتھ نہ لائے. یہ الفاظ تھے اس کے. اس کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، جو ٹوپی ڈالی گئی، اس کے گلے میں رسی اس نے خود اپنے ہاتھ سے ڈالی اور اس نے کہا میری رسی کھینچ دو. اس کے بعد اس کو سزائے موت ہو گئی. بیسیکلی وہ جو بچہ کا ناجائز قتل تھا وہ اس کو لے ڈوبا. اب یہ میں آج یہ ویڈیو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے 2-3 واقعات ارشد شریف کی والدہ نے جو مطیع اللہ جان کو جو انہوں نے بیان دیا وہ ریکارڈنگ آئی ہے. تو میں نے ایک دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ قصہ جو ہے میں بیان کروں گا کہ غریب کی یا جو کچھ اس وقت تشدد جبر چل رہا ہے، یہ سارے مناظر کو اس میں آپ جمع تفریق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تینوں قصے کس چیز کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. بہرحال کہ جی وہ پھانسی ہو گئی، اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی. اب میں آتا ہوں جی بے نظیر صاحبہ، شہید بے نظیر صاحبہ جو ہیں، جن کو اپنا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، خودکش بمبار تھا، گولی ماری گئی یا جو کچھ بھی ہوا، اس میں کسی کا نام آئے نہ آئے، لیکن میں ایک واقعہ، یہ جو اوریجنل واقعہ یہ میرا اپنا واقعہ ہے. میں اس کا یعنی جو کچھ بیان کروں گا یعنی ایز سچ، یعنی اگر مجھے کوئی کہے کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بیان کرو تو میں یہ بیان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے سامنے بھی اتنا ہے. یہ جو آپ بیتی ہے میں سناؤں گا. رمضان کا مہینہ تھا. بے نظیر آپ کو پتا کہ 2007 کے اندر یہ ان کا واقعہ ہوا تھا. 8 میں زرداری صاحب کی حکومت آ گئی تھی. اس کے 2015 کے اندر رمضان کا مہینہ تھا. میں گھر میں تھا جی اکیلا. بچے میرے گئے ہوئے تھے کہیں اور جگہ پر. ایک میں تھا کہ اللہ جنت نصیب کری، میری پھوپھو گھر پہ تھی، وہ دوسرے کمرے میں تھی، میں اپنے کمرے میں تھا. میری اکثر و بیشتر عادت تھی کہ میں رات کو سورہ یاسین یا سورہ رحمان شوق سے میں سنتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ سورہ بقرہ اس کو میں سنتا ہوں. اسی طرح کچھ اور میرا کچھ حساب کتاب اسی طرح کا کہ مجھے اس طرح کی لائن سے کوئی دلچسپی ہے. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا. تو میری 1-2 ویڈیو آپ کو پہلے بھی میں نے اس میں بیان کیا، لیکن میں آج اس کو بیان کرنا چاہوں گا آن ریکارڈ، اس لیے کہ جو کچھ یہ لوگ سیاستدان کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے. بہرحال کہ جی میں تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا، سورہ رحمان چل رہی تھی، اور اس کے بعد میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. میرا کعبے کی طرف منہ نہیں تھا، یعنی مشرق کی طرف میرا منہ تھا، کھڑکی کی طرف. پاس ہی میرا ڈیک پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر یہ سورہ رحمان چل رہی تھی. تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے، میرے آنکھیں بند تھی تو آنکھوں کے سامنے میرے ایسے آئی جیسے ریت آ گئی. جس کلر کا میں نے سوٹ پہنا ہوا نا اسی کلر کا تقریباً وہ دیوار آ گئی. اس کے اوپر ایسے جیسے ناخنوں کے نشان ہوتے ہیں ایسے تھے، جیسے قبر کی لحد ہوتی ہے اس کو جیسے وہ برابر کیا جاتا ہے نا کسی سے یا رمبے سے، اس کو برابر کرتے ہیں اس کی دیواروں کو. تو اس طرح کے نشانات تھے. پھر اس کے بعد جو پرانے زمانے کے کیمرے ہوا کرتے تھے نا، یشیکا کا یا دوسرا، اس کے اندر جب اس کو فوٹو کو فریم کرتے تھے تو اس فریم کے اندر وہ فوٹو ایڈجسٹ کرتے تھے. وائٹ کلر کا باکس بنا ہوتا تھا. تو وہ باکس سا بنا تھا، پہلے چھوٹا ہوا پھر ایک دم سے بڑا ہو گیا. جب وہ بالکل بڑا ہوا اس کے بعد ایک بڑا گراؤنڈ میرے سامنے آنکھوں کے سامنے آ گیا. وہ پیتل کو کہہ لیں، سونے کا کہہ لیں. اس کے اندر جیسے گیلی زمین کے اوپر بھاری ٹرک ٹرالی کچے راستے پر چلے تو جس کے ٹائروں کے ساتھ جہاں وہ گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کنارے بنتے جاتے ہیں، اس طرح کے کنارے تھے اور وہ کالے رنگ کے تھے. باقی زمین پیتل کی تھی یا سونے کی تھی، مطلب اس کا رنگ ایسا تھا. اس کے بعد مجھے ایک عورت کا پاؤں نظر آیا اور چلتی ہوئی جا رہی تھی. پاؤں اتنا صاف اور شفاف تھا کہ اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا. پنک کلر کا وہ پاؤں تھا، اور اس پاؤں کے یعنی لیفٹ پاؤں میں مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی زندگی میں ان کی والدہ کو میں نے دیکھا ہوا ہے، مرتضیٰ بھٹو کو دیکھا ہوا، غنوا بھٹو کو میں نے دیکھا ہوا، آصف علی زرداری صاحب کو بہت قریب سے میں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحب کو تھوڑا سا فاصلے سے میں نے دیکھا ہوا ہے ٹھٹھا شہر کے اندر. تو بس اتنا مجھے پتا ہے. لیکن
یہ جو چیز ہے یہ وہی بندہ کنفرم کر سکتا ہے جی جو ان کی فیملی کا ممبر ہوگا کہ ان کے وہ جو مجھے پاؤں نظر آیا تھا اس کے بائیں پاؤں کے اندر جیسے مزاروں کے اندر وہ ری بائی والی وہ جو سفید سفید گوٹیاں سی ہوتی ہیں وہ دھاگے کے اندر پروئی ہوئی درد کے لیے اس ٹائپ کا وہ تھی، اور ایک چاندی کی کوئی پازیب ٹائپ چیز پہنی ہوئی تھی ان کے ٹانگ اپنا پاؤں میں. تو مجھے شکل نہیں نظر آئی. وہ چلتی جا رہی ہے، دھوپ ہے بہت شدید قسم کی، اور اس کے بعد آواز آتی میرے کانوں میں مطلب باہوش و حواس، آنکھیں میری بند تھی جس طرح بندے کے اوپر غنودگی ہوتی اس ٹائپ کی کیفیت تھی میری. تو اس میں آواز آتی مجھے کہ بے نظیر ہے، اس کا حساب ہو رہا ہے. یعنی 7 اور 15 8 سال بنتے ہیں میرا خیال. اس کے بعد وہ دیوار ایک دم ایک بڑا گراؤنڈ آیا، اس کے چاروں طرف دیوار تھی. دیوار کے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، کتبے کے ساتھ ایک جھنڈا لگا ہوا تھا، جھنڈے کے اوپر ایک کالے رنگ کا جھنڈا تھا، یعنی وہ جو راڈ تھا وہ لوہے کا تھا، اور اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا. 2 انچ یا 2.25 انچ والی وہ نال ہوگی، اتنا ہی موٹا تھا تقریباً، اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا. اب وہ جھنڈا جو لگا ہوا تھا، کتبہ لگا ہوا تھا، اور چھوٹی چھوٹی اس گراؤنڈ کی 4 دیواری تھی. اس کے بعد وہ دیوار جو پہلے میرے آنکھوں کے سامنے آئی تھی ویسی ہی دیوار میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور وہاں سے رابطہ منقطع ہو گیا. میں نے 2-3 دن 4 دن یہ بات کو سوچتا رہا کسی سے بات کروں. میں نے نہ بات کی کہ کسی سے پوچھوں یہ مجھے مطلب کیا چیز نظر آئی ہے یا کیا ہوا. ایک دن پھر میں نے اپنے وائف سے ایسے ذکر کیا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں صبح جب کام سے گھر سے جانے لگتا تھا تو ناشتہ کرتے وقت میں الجزیرہ پر تلاوت قرآن پاک وہ آتی ہے صبح صبح میں دیکھتا تھا. جیسے ہی میں دیکھ رہا تھا تو کپڑے میں بدل کے آیا تو ناشتہ بھی میں نے کرنا تھا. تو میری وائف میرے پاس کھڑی تھی، تو میں جیسی وہ تلاوت آ رہی تھی تو ایک دم وہ گراؤنڈ میرے سامنے آ گیا. تو سڈنلی میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا یہی گراؤنڈ میں نے اس دن رات کو دیکھا. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ جنت البقیع ہے، یہ جنت البقیع ہے. اب جو لوگ، میں تو سعودی عرب نہیں گیا، نہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک توفیق دی ہے کہ میں حج یا عمرہ کر کے آتا، لیکن میں نے مطلب کہ وہ جو دیکھا، جو مجھے اس نے بتایا، اس کے مطابق جو میں نے دیکھا میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 7 سے لے کر 15 تک، اور جو آواز میرے کان کے اندر گونجی وہ یہ تھی کہ ابھی اس کا حساب ہو رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا حساب بھی بڑا ہونا ہے. یعنی ان کے ہاتھ، اس میں جج ہوں گے، بیوروکریٹس ہوں گے، اس میں صدر ہوگا، اس میں وزیر اعظم ہوگا، اس میں وزیر اعلیٰ ہوں گے، عدل کے نظام کے لوگ ہوں گے، اور اسی طرح جو پاورفل طاقتور لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں طاقتور، ویسے لوگ ہوں گے جن کے نیچے رعایا ہوگی. گاؤں کا نمبردار بھی ایسے ہی ہوگا، اس نے بھی انصاف کرنا ہوگا، اس کی رعایا گاؤں کی ہوگی. شہر کا بڑا MNA ہوگا، اس کا حساب بھی ایسے ہی ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتا رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب پارس جہاں زیب کے پروگرام میں. پھر ان کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ ایسے پیچھے بندھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے. ہم گناہ گار لوگ ہیں، ان کا حساب اور طرح ہوگا. اگر ان کا اپنے حساب میں اپنے جو ان کے ڈیوٹی ایسا انہوں نے بخوبی انجام دی ہوگی تو یہ لوگ سرخ روح ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ کھل جائیں گے. ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ یہ لوگ اس طرف چلے جائیں گے جس طرف اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پناہ عطا فرمائے. یہ 3 واقعات ہیں آج کے دور کے اندر. جو جبر تشدد ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں، جو اللہ کے لوگوں کو مطلب کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں. میں اب نام نہیں لیتا، چند ایک اینکر تھے، انہوں نے ایک جو وہ بارش آدمی تھے ان کا جو کچھ ان کے ساتھ مذاق کیا تھا. اس کے علاوہ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو عدل کے نظام والے، یہ جو طاقتور لوگ ہیں، یہ جو کچھ یہ میں نے بیان کیا، مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، لیکن جو میں نے دیکھا میں نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے بعض اوقات پہلے میرے ساتھ ایک پرابلم ہو جاتا تھا کہ میں کسی کی میت پر جاتا تھا تو مجھے کچھ اور چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی تھی۔ جب اور نظر آتا تھا پھر اس سے کام خراب ہوتا تھا۔ پھر میں نے کسی بزرگ سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا اور میری پھر دوبارہ میرے ساتھ یہ شکایت نہیں ہوئی، ورنہ میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، آنکھیں بند کرتا تھا، اچھا سبز وادی یا کچھ اور، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ اور یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ بالکل جو میں نے دیکھا، جو میں نے اس وقت جو میری حالت تھی، جو کچھ میں نے بیان کر رہا ہوں، یہ اتنا ہی سچا ہے جتنا کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اب اس کا کیا روز محشر کیا اس کا انجام ہوگا، کیا نہیں ہوگا، میں نہیں جانتا، میرا خدا جانتا ہے، بخشنے والا وہ سب کو بخشنے والا۔ لیکن اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عوام، اپنے رعایا، اپنے نیچے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جو گھر میں آپ کا ایک گھر ہے اس کے اندر ایک ملازمہ ہے، ایک ملازم ہے، مالی ہے، ڈرائیور ہے، اس کے ساتھ آپ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ اس کی مثال اسی لیے دی ہے کہ شاید میری بات تیرے دل میں اتر جائے اور شاید آپ کو یہ بات اثر کر جائے، آپ کچھ بہتر اپنی زندگی کو بنانا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا محافظ۔